अस्सलाम वालेकुम। बजट 2025-26 की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। आज दोपहर 12:30 बजे फाइनेंस मिनिस्टर ने जो पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस है वो करनी है, और उस पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में जो कल उनकी बजट स्पीच थी उसमें जो आदाद शुमार, जो अहदाफ, जो टारगेट्स मुकर्रर किए गए उनके बारे में वो जस्टिफाई करेंगे कि कहाँ क्या चीज़ गवर्नमेंट ने नोट की और किस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई जिसकी वजह से ये टारगेट्स जो हैं ये इस तरह के रखे गए। एनीवे एक डिटेल्ड सेशन होगा, वहाँ पर मीडिया के लोग भी मौजूद होंगे, उसमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब लोग मौजूद होंगे। तो हमारी आज की ये खुसूसी ट्रांसमिशन जो है ये बजट के हवाले से ही है। और बताते चलें आपको कि कल 17.6 खरब रुपए का 17.6 ट्रिलियन रुपीस का जो है वो बजट पेश किया गया, 17,600 अरब रुपए का, जिसमें यकीनी तौर से जो IMF के एक अंडर शेडो ये बजट था, और उसके साथ साथ टैरिफ वॉर इस वक्त जो दुनिया में है, पाकिस्तान भी इससे मुतासिर है, और साथ साथ जो इंडो पाक टेंशन इस वक्त चल रही है, इन दोनों चीज़ों को इस तनाजुर में रखकर ये बजट जो है इस हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जिसमें हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने फिस्कल एक्सपेंडिचर जो है वो अपने 7% के करीब इसमें कम करने की कोशिश की है। डिफेंस स्पेंडिंग, दिफाई अखराजात जो है इसमें 20% इजाफा। इन तमाम चीज़ों को लेकर माहिरीन किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि कल से अब तक काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ब्रोकरेज हाउसेस ने और जो रिसर्च हाउसेस ने उन्होंने उसके ऊपर डिटेल जो है अपने कमेंट्री जो है वो भी की है। तो मैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद सुलेरी, जो कि प्रेसिडेंट हैं SDPI के सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट, और उसके साथ साथ असद अली शाह फाइनेंशियल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि कितना मुनफरिद, कितना डिफरेंट आपने ये बजट देखा माजी के बजट्स के हवाले से? जी शुक्रिया इमरान। पहले तो मैं ये बताऊं कि मैं एक इससे ज़्यादा टफ बजट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा था, थैंक्स टू दिस इंटरेस्ट रेट जो कि 22 से 11% पे आ गया, और गवर्नमेंट के पास तकरीबन को 700-800 अरब रुपए का कुशन आ गया टू प्ले विद, जिसकी वजह से हमें कुछ रिलीफ मेजर जो हैं वो देखने को मिले, चाहे वो कम ही है, स्पेशली सैलरीड क्लास के लिए जो टैक्सेशन में कुछ रिलीफ देखने में आया 2.5% के हिसाब से, या जो पेज एंड पेंशन जो है वो बढ़ाई गई गवर्नमेंट सेक्टर में, या फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड पे सेल्स टैक्स नहीं लगाया गया। तो ये इसी वजह से पॉसिबल हुआ कि आपके पास थोड़ा सा कुशन हुकूमत के पास था। जो आपने इसकी इनफरादियत की बात की है, तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा इसको मैंने वो जो DNA चेंजिंग या एक इकोनॉमी को टर्न करने वाला बजट है वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, और ना ही मैंने उसको पाया, क्योंकि जाहिर है कि जब आप IMF प्रोग्राम में होते हैं तो देर आर सर्टन कंस्ट्रेंट्स जिनको आपने जो है अबाइड बाय करना होता है। और ये तो बजट है जो कि 2 IMF प्रोग्राम में रह के बनाया गया है। एक तरफ आपका वो सस्टेनेबिलिटी रिजिलियंस फैसिलिटी है, और दूसरी तरफ आपका जो रेगुलर प्रोग्राम चल रहा था। इन दोनों प्रोग्राम्स के कंटूवर में इस बजट को बनना था। इसके जो एक सेलिएंट चीज़ जो मुझे मिसिंग इसमें लग रही है, इसमें काफ़ी सारे अच्छी बातें भी हैं, जैसे सोशल सेक्टर, सोशल प्रोटेक्शन के लिए बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो एक रिकॉर्ड रकम का रखा जाना, या रियल स्टेट को थोड़ा सा स्टिमुलस देने की कोशिश करना कि वो दोबारा से एक्टिव हो सके। लेकिन जो चीज़ मुझे इसमें ग्लेयरिंगली मिसिंग लगी वो है आपका इंडस वाटर ट्रीटी का जो इस वक्त लेटेस्ट सिचुएशन है, उसके कॉन्टेक्स्ट में, या इकोनॉमिक सर्वे में जो एग्रीकल्चर की जो परफॉर्मेंस हमें नज़र आई उसके कॉन्टेक्स्ट में कोई वाटर रेजरवायर या डैम की जो स्पीडी कंप्लीशन के लिए कोई ख़ास चीज़ इसमें मुझे नज़र नहीं आई है। वही बिजनेस एज यूजुअल है, और वो चीज़ मेरा ख्याल है कि इस बजट में ज़रूर एड्रेस होनी चाहिए थी। इंडिया अगर यूनिलैटरली वहाँ पे अपनी साइड पे स्टोरेज फैसिलिटीज, वाटर रेजरवायर्स बनाना शुरू कर देगा, जो कि अगले 3 से 5 साल में अगर उसके कुछ मुकम्मल होते हैं, तो पाकिस्तान को भी उसी पेस से, बल्कि उसके कहीं ज़्यादा तेज़ी से
اپنے ڈیمز کی کمپلیشن کرنا چاہیے ٹھیک ہے، یا آپ کے انہی پوائنٹس کو ذرا میں رکھتا ہوں اسد علی شاہ صاحب کی طرف بھی. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا دو چیزیں، ایک تو یہ کہ ہر کوئی جو ہے اس وقت شکر ادا کر رہا ہے کہ جس طریقے سے پالیسی ریٹ کم ہوا، انٹرسٹ ریٹ کم ہوا تو کشن ایک ملا، اور پریسائزلی اگر بات کی جائے 16% انٹرسٹ پیمنٹس جو ہیں اس میں ڈکلائن ہوا، اور ایک اسپیس ملتا ہے 1.57 ٹریلین کا کہ یہاں پہ اتنا کشن ملا، اور اس کشن کی وجہ سے تھوڑی سی اور جگہوں پہ بہتری کی صورت آئی، ورنہ بڑا سخت بجٹ تھا. پھر دوسرا یہ کہ آپ نے بھی دیکھا کہ 6% کے قریب ڈکلائن ہوئی ہے ایگریکلچر سیکٹر کی پرفارمنس، اور ہمیشہ کی طرح کل بھی ہم نے بڑے انقلابی باتیں تو کی ایگریکلچر پرفارمنس کے حوالے سے، لیکن وہ جو ٹھوس اقدامات جو اس وقت ایس ڈی پی آئی کی طرف سے بھی کہے جا رہے ہیں وہ شاید لیکنگ اس کی رہی. ڈاکٹر صاحب، اسد علی شاہ صاحب. جی بہت شکریہ عمران. میں بھی ایگری کرتا ہوں سلیری صاحب سے کہ بجٹ جو ہے لارجلی دیکھیں آئی ایم ایف پروگرام میں جب ہوتے ہیں تو اس کے حساب سے یہ پروگرام یہ بجٹ ہے لارجلی، اور سرپرائزز جو ہیں وہ اس لحاظ سے ہیں کہ باوجود اس کے کہ پچھلے 3 سال سے ہماری معیشت کا برا حال ہے، مطلب کئی سالوں سے ہے، اور سلو ڈاؤن اس سال کے جو گروتھ ہے وہ اکنامک سروے میں تو 2.7% بتایا گیا ہے، لیکن میرے حساب سے وہ 1.5% بھی نہیں ہوگا. تو اس سر یہ پوائنٹ، سر یہ جو آپ آنکڑا کہہ رہے ہیں 2.7% آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ کل اور بھی بہت سارے لوگ یہی بات کر رہے تھے، تو آپ کے پاس کیا کیوں آپ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ جناب 2.7% کی جو گروتھ ہے؟ اچھا، پھر دوسرا جو کنسٹرکشن ایکٹیویٹی، کل یہاں پر آپ جو ہے وہ آباد کے لوگ بھی بیٹھے تھے اور وہ خود حیران تھے یہ 6% کی گروتھ ہو کہاں سے گئی کنسٹرکشن میں؟ سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ ہالٹ ہوئے ہوئے ہیں، یہاں پر جو کنزمپشن ہے اسٹیل کا اور دیگر چیزوں کا وہ ہاف کے اوپر آیا ہوا ہے. تو یہ سوال یہاں پہ کوشچن ریز ہوا ہے ان اعداد و شمار کے اوپر. جی ہونا بھی چاہیے تھا. میں نے اس سے پہلے بھی لکھا تھا جو ہے کہ اصل میں کیا انہوں نے یہ ہے، دیکھیں یہ جو نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی، آئی مسٹ سے آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے دس کہ دس نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی واز اے فراڈ، اور یہ نہیں ہونا چاہیے. کم از کم ہم مشکل صورتحال میں ضرور ہیں اور کچھ اچھی چیزیں بھی انہوں نے کی ہیں، لیکن فگرز کو کیوں فج کرتے ہیں یار؟ آپ کے 3 کوارٹرز میں جو گروتھ ہے وہ اراؤنڈ 1.6-1.7% ہے. آپ کا مینوفیکچرنگ سیکٹر تقریباً 1.5-2% سے کانٹریکٹ کر رہا ہے، یعنی ایگریکلچر 15 یا 13% سے سارے کراپس ڈاؤن ہیں. اپ ٹو 30%، سر اپ ٹو 30% جو ہے وہ ڈکلائن ہوئی ہے آپ کی کیش کراپ میں. 13 to 15%، بہرحال ساری کراپس ڈکلائن ہے. تو وہ ہوا یہ ہے کچھ نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی، اور یہ کئی سالوں سے ہو رہا ہے کہ اب دیکھیں ایگریکلچر میں 63% جو ہے وہ لائف سٹاک ہو گیا ہے. وہ اس لیے کہ لائف سٹاک کا کوئی پچھلے کئی سالوں سے سروے نہیں ہوا. باقی چیزیں دیکھیں نا، مینوفیکچرنگ، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا تو پتہ چل جاتا ہے، ڈاکیومنٹڈ کچھ نہ کچھ ہے. تو 2 چیزوں کو انہوں نے ٹنکر کیا، 2-3 چیزوں کو. ایک تو اس میں لائف سٹاک جو ہے اس کا کوئی سروے نہیں ہے. آئی تھنک 2015 کے بعد سے وہ ایسٹیمیٹڈ بیسس پہ اس کو پروجیکٹ کر دیتے ہیں، وہ 6-7% یا 8% کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے ایس ایم ایز کو جو ہے نا وہ پروجیکٹ کر دیتے ہیں، اس کا بھی کوئی سروے نہیں ہوا کئی سالوں سے. اور وہ اس وقت آپ یہ سوچیں کہ پاکستان اکانومی میں میرے خیال میں تقریباً 15% آف دا جی ڈی پی لائف سٹاک ہے یار. اور اس لیے کہ وہ ایسٹیمیٹڈ بڑھاتے جا رہے ہیں. آپ جب آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نہیں بڑھ رہی اور 3 کوارٹرز میں نہیں بڑھی اور کانٹریکٹ ہوئی ہے، اور ایگریکلچر جو ہے وہ بھی نہیں بڑھا، دونوں میجر کموڈیٹی سیکٹرز ہیں کراپس. تو
آخری کوارٹر میں آپ 4.5-5% کیسے آپ گروتھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اور تیسرا آپ نے کنسٹرکشن کی بھی بات کی، وہ بھی کوئی کنسٹرکشن ایکٹیویٹی نہیں ہے. تو یہ فگرز جو ہیں نا، یہ میرے خیال میں کریٹ عابد کی سلیری گئی ہے. صاحب سے یہ میں سوال رکھتا ہوں. سلیری صاحب، یہ جو انڈاکیومنٹڈ اکانومی یا انڈاکیومنٹڈ سیکٹر جو ہے، کیا اس کا اعداد و شمار کے حوالے سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے؟ واقعی کیا ایف بی ایس جو فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے، یہ وہاں کے لیول پہ ہے یا نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کے لیول پہ؟ یہ کہاں پہ چیزیں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ جو ڈاکیومنٹڈ سیکٹر ہے وہ آپ کے سامنے، اور انڈاکیومنٹڈ سیکٹر میں آپ چیزیں بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں. میں شاہ صاحب سے اتفاق کرتا ہوں، اور لائف سٹاک میں بھی انٹرسٹنگلی گدھے ہر سال بڑھ جاتے ہیں. ہاں آ، سر، شاید جو وہ تو تعداد میں بتاتے نیشنل ہیں کہ 20,03,996 گدھے بڑھ گئے. یہ گن رہے تھے وہاں بیٹھ کے. تو شاید وہ نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کا یہ خیال ہے کہ اس ملک میں میجورٹی گدھے بستے ہیں. لیکن جو آپ نے اوور ایسٹیمیشن کی بات بتائی، یہ کئی سالوں سے ہوتا ہے، اور اس کی توجیہ یہ پیش کی جاتی ہے کہ پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے وہ انڈر اسٹیٹڈ ہوتی ہے، چونکہ انفارمل اکانومی اور انڈر ڈاکومنٹڈ اکانومی جو ہے وہ کہیں پہ کیپچر نہیں ہوتی. تو لہٰذا ہر حکومت جب اپنے نمبرز دیتی ہے اور جو نمبر ٹنکرنگ کرتی ہے، تو ان کے پاس جسٹیفیکیشن اس کی یہی ہوتی ہے کہ اگر 30-40-50% وٹ ایور جو پیرلل اکانومی ہے، اگر وہ کہیں پہ کیپچر نہیں ہو رہی، تو کچھ سیکٹرز میں اگر تھوڑے سے نمبر بڑھا دیے جائیں تو یہ جو جی ڈی پی کی ایک نیئر ریئل پکچر ہے وہ پورٹرے کر رہی ہوگی. تو شاید اس دفعہ بھی وہی جو فارمولہ ہے وہ یوز کیا ہوگا نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی نے یا فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے. اوکے. اور جی اس کا شاہ صاحب. امپیکٹ جو ہے نا، جب آپ کی اکانومی کانٹریکٹ کر رہی ہو اور آپ کہیں کہ اسمال اسکیل انڈسٹری اور لائف سٹاک جو ہے وہ 8% سے گرو کر رہی ہیں، اور بیس بھی آپ کی اتنی زیادہ ہی ہو، تو ظاہر ہے اسی وجہ سے اب 15% ہو گیا ہے آپ کا لائف سٹاک نیشنل جی ڈی پی کا. تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو گدھوں کا ہی ملک بنا دیا ہے انفارچونیٹلی. تو یہ تو میں یہ کہوں سر، گا، یہ 4.2% جو ٹارگٹ رکھا گیا ہے جی ڈی پی کا، وہ بھی پھر میرے خیال سے انہی چیزوں کے اوپر بیس کرے گا. جی انہی چیزوں پہ اس طرح سے ہوتا ہے عمران، کہ اگلے سال جب آپ اکنامک سروے آئے گا بجٹ سے ایک دن پہلے، بلکہ اس سے پہلے جب نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی آئے گی 3 کوارٹرز کے ریزلٹس لے کے، لیٹس سے اپریل یا مئی میں، تو اس وقت یہ جو ہے نا گورنمنٹ ریوائز کر لے گی اس سال کے گروتھ کو 2.7% سے، اس کو واپس 1% پہ لے جائیں گے، تاکہ بیس جو ہے وہ یہ ہر سال ہوتا ہے جو ہے پچھلے سال جب کرنٹ ایئر کا پروجیکٹ گروتھ بہتر دکھانے کے لیے پچھلے سال کا پھر انڈرسٹیٹ کیا جاتا ہے. تو اوکے. یہ انفارچونیٹلی ہر سال ہو رہا ہے. تو تو سر مطلب یہ تو واردات ڈالی جا رہی ہے نا، اس کو ایک بڑے منظم طریقے سے، منظم طریقے سے. بالکل، یہ تو ہو گئے نا نمبرز، جو کہ مجھے افسوس ہوتا ہے. دیکھیں، ہمارا ملک جب تک ترقی نہیں کرے گا جب تک ہم سچ بولنا نہیں شروع کریں گے. ہم جو ہے نا جھوٹ بہت بولتے ہیں اس ملک میں. پورا معاشرہ ہمارا اس طرح کا ہو گیا ہے، اور جب لیڈرشپ بھی جھوٹ بولے کنٹینیوسلی اور اوپنلی، تو پھر آپ ترقی میرے خیال میں نہیں کر سکتے جب تک ہم ریکگنائز نہیں کریں گے ہماری لمیٹیشنز، ہماری ویکنسز، اور اس کو ایڈریس نہیں کریں گے. انوویشن نہیں ہو سکتی اس ہماری سوسائٹی میں. اس لیے میں یہی کہوں گا کہ کئی سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں وہ وی آر ایکچولی پروگریسنگ ٹورڈز دا باٹم. دنیا جو ہے آگے جا رہی ہے، ہم پیچھے جا رہے ہیں یا وہیں ہیں. ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ان کنڈیشنز میں. آپ یہ دیکھیں نا، ایک دن پہلے ہی ورلڈ بینک کی رپورٹ آتی ہے جو کہتی ہے کہ ہمارے تقریباً آدھی پاپولیشن 45% بلو پاورٹی لائن ہے. اور پھر اپنا اس سے پہلے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس یو این ڈی پی جو ایشو کرتا ہے، جی. اس کے حساب سے ہمارا نمبر جو ہے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز میں 168 ہے یار. تو ہم باٹم پہ ہی ہوئے نا، جہاں بالکل. تک ایجوکیشن،
ہمارا بالکل health، یعنی سر ہمارا طے ہر یہ پایا کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم اپنے اعداد و شمار جو ہیں ان سے وہ صرف نظر کرتے ہیں، انہیں فچ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب موقع ملتا ہے اس کو آ کے ریوائز بھی کر دیتے ہیں تھرڈ کوارٹر کے بعد جو بھی ساری چیزیں، اور یہ بڑے منظم طریقے سے ہماری اس معاشی سسٹم میں ہمارے فائنینشیل مینیجرز جو ہیں، اکنامک مینیجرز جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ ایک چھوٹے سے بریک کی کال ہے، بریک کے بعد ہمارے ساتھ عابد سلیری صاحب موجود ہوں گے۔ ارشد علی شاہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا، تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔